जी, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की तरफ जाएँ, जो मोई साहब ने एक रिक्वेस्ट की है, वो भी आई विल जस्ट रिपीट, और 2 और रिक्वेस्ट हैं। एक तो ये कि एक वक़्त में हम कोशिश करेंगे कि हम एक सवाल करें, और दूसरा ये कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो जो टॉपिक है आज का, उससे रिलेटेड रखें या फिर सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में रखें। और तीसरा ये कि रिक्वेस्ट है, अगेन ये कोई रूल नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है, रिक्वेस्ट है कि हम सब कोशिश करेंगे कि जो भी कन्वर्सेशन करें वो 2 मिनट के अंदर रफली खत्म कर लें, और ये सिर्फ इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सबको मौका मिल सके। लास्ट सेशन में हमारे पास हैंड रेज़ था ज़फ़र का। तो ज़फ़र, अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं लास्ट सेशन से, तो आप हैंड रेज़ कर दीजिए, हम आपको पहले मौका दे देते हैं। और बिफोर वी गो टू द पैनल, मोई साहब, एक छोटा-सा कमेंट ही है। आपने लेंस की बात पे आज बड़ी अच्छी एनालॉजी, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, और इत्तेफाक है कि दिस इज समथिंग आई वाज थिंकिंग अबाउट पिछले एक हफ्ते में, कि मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट पे जब भी बात होती है, तो बड़ी रेयरली होता है कि कोई नई बात मालूम। अक्सर बातें जो पता चलती हैं, वो एहसास होता है कि मालूम तो पहले से। आई थिंक फंडामेंटल फर्क ये पड़ता है कि हम उसको लेंस नहीं बनाते, हम उसको एक ऑप्शन रखते हैं जो वक्तन फवक्तन हमें ख्यालात आते रहें, तो ठीक है। और यही फ़र्क है, अगर हम उसको लेंस बना लें, तो मामला अचानक से बेहतरी की तरफ बड़ी तेज़ी से गामज़न हो जाता इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। है, इंशाअल्लाह। जी, शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए, शबाना अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल था कि जो इसमें आखिरी लाइन थी वो पहले पेज की, तो उसमें था कि सलाहियतें और मौक़े और कुछ 1-2 और चीज़ें थी, उसी के बारे में पूछना है कि क्या वो एक सी दी गई हैं कि डिफरेंट दी गई हैं? हालात तो ऑब्वियसली कि मुख्तलिफ हैं, जिस घर में जिस तरह चाहा अल्लाह ताला ने पैदा किया गया, लेकिन सलाहियतें यानी इंसान की समझ, सोच, दिमाग, क्या वो भी एक जैसी बिल्कुल दी गई हैं और ये हमारे ऊपर है कि हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं? नहीं, एक जैसी नहीं दी गई, ना सलाहियतें एक जैसी दी गई हैं, ना मौक़े एक जैसे दिए गए हैं, लेकिन बाज़ पोटेंशियल्स में हम कॉमन हैं। मिसाल के तौर पर ये बात कि हम अपने-अपने दायरे में रिफ्लेक्टिव एबिलिटीज़ रखते हैं। मिसाल के मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। कुरान मजीद ने बिल्कुल बेसिक मिसालें दी हैं जी, यानी ऐसी कोई एटम का दिल चीर के मिसाल नहीं दी। यानी बेसिक्स जो है ना, जो हर इंसान को दिखती हैं चीज़ें, वो मिसालें देकर तो उससे ये कहा है कि तुम इस पर गौर करो और ये देखो, इनकी हम-आहंगी तुम्हें क्या ये नहीं बताती कि ये खुदा की पैदावार है? यानी इतनी रिफ्लेक्टिव एबिलिटी हर इंसान में है, ठीक है जी। लेकिन ये बात कि वो कुछ लोग फ़लसफ़ी बन जाते हैं और कुछ लोग इसी इसी हद तक रिफ्लेक्टिव रहते हैं। तो ये सलाहियतें डिफरेंट भी हैं, ये मौक़े भी डिफरेंट हैं, कैपेबिलिटीज़ भी डिफरेंट हैं, ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं। इसीलिए मैंने ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने खुद डिस्ट्रीब्यूट की हैं, कि उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो कोई हमारे पैदा करदा नहीं है, ठीक है जी, ना हम पैदा कर सकते हैं ये। यानी अपने बच्चे में एक डॉक्टर का बच्चा जो है, हो सकता है माली बनने की पोटेंशियल रखता हो, इंसान है, माली बनना जो है वो काबिल इज़्ज़त काम है। अगर वो एक अच्छा गार्डनर बन सकता है तो उसको इज़्ज़त के साथ वो काम करना चाहिए, करने देना चाहिए। और एक माली का बच्चा जो है वो हो सकता है डॉक्टर बनने का पोटेंशियल रखता हो, दोनों ही सूरतें पैदा हो जाती हैं। तो ये जो एबिलिटीज़ हैं ये हम अपने तौर पर नहीं दे सकते, यानी ना हम मौक़े क्रिएट कर सकते हैं, ना हम ये मेरी ज़िंदगी में जिन असातिज़ा ने एक रोल प्ले किया और मेरी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म करने की तरफ माइल कर दिया, वो असातिज़ा मैंने कोई चूज़ नहीं किए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है जी। और वो असातिज़ा बहुत सारे और लोगों को भी मिले थे। वो जो नज़र अल्लाह ताला ने दी थी, वो जो इंटरेस्ट दिए थे, वो जो एंगेजमेंट्स दी थी, वो सबकी हम सबकी डिफरेंट थी। आई एम नॉट सेइंग कि किसी मेरी बेहतर थी या उनकी कमतर थी, ये बिल्कुल मतलब नहीं है, खुदा न खास्ता मेरा। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ये कि किस मौके पर क्या चीज़ मिलनी चाहिए, ये खुदा डिसाइड करता है, हम नहीं कर सकते डिसाइड। इसलिए इस चीज़ के बारे में भी बात क्लियर रहना चाहिए। मुझे अपने ये थोड़ी-सी डाइवर्जन हो जाएगी इस बात से, लेकिन अपने एजुकेशन सेटअप पे जो सबसे बड़ा एतराज़ है, वो असल में ये है कि वो ये जो डिस्पैरिटी है इंसानों में, यानी इंसान कमतर या बरतर नहीं है, लेकिन डिस्पैरिटी है। इसका मतलब ये क्या है? मतलब ये है
کہ ایک انسان میں مثال کے طور پر لنگوسٹک انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے، اور ایک میں ریشنل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے، لاجیکل انٹیلیجنس، ایک میں اسپیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے، ایک میں فزیکل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے۔ ہماری ایجوکیشن اصل میں ان سب کو دو انٹیلیجنسز کے معیار پر پرکھ کر تو رینک کر دیتی ہے، اور پھر ایک کو فیلئر قرار دے دیتی ہے اور ایک کو سکسیس قرار دے دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو کیوساکی نے کہا ہے کہ وائی اے گریڈرز ورک فار سی گریڈرز ان دیئر لائف، ٹھیک ہے جی، وہ دس ہیپنز ان لائف، دس ہیز ہیپنڈ ود می آلسو ایز آئی ہیو مینشنڈ اے فیو ٹائمز۔ وہی صاحب اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تو ہے کہ ہم صلاحیتوں کو نیسسریلی ایک اچھی چیز کی طرح دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی صلاحیت، کسی کی صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، کسی کو انٹیلیجنس اللہ نے زیادہ دی ہے، تو یہ اس کے ساتھ یقیناً اچھا ہو گیا، جبکہ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو عموماً ایسا ہوتا نہیں، ضروری نہیں۔ زیادہ انٹیلیجنس والوں کو میں نے بہت پریشان ہوتے ہوئے، کیونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز اور بھی آ جاتے ہیں نا، جو بہت آئیڈیلسٹک لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے معاشرے میں یا ایسے فیملی میں پیدا ہو گئے ہیں جہاں پہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، تو وہ سفوکیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جنرلی آئی ہیو سین کہ ایسے لوگ جن کو ہم آن اے ویری جنرل اسکیل کہیں گے کہ ایوریج انٹیلیجنس یا بلو ایوریج انٹیلیجنس کے لوگ نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، میں نے نوٹ یہ کیا کہ ان کا جنرلی ہیپینس لیول بہت بہتر ہوتا ہے ذہین لوگوں کے مقابلے، وہ ایموشنلی سم ہاؤ زیادہ ریزیلینٹ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی انٹرسٹنگ بات ہے یہ، ابھی جو آپ نے یہ ساری بات فرمائی ہے، اس میں آپ نے ورڈ انٹیلیجنس جو یوز کیا ہے وہ اصل میں ایک موجود پیراڈائم پہ یوز کیا ہے کہ جنرلی زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اصل میں وہ جو اس طرح کے نہیں ہوتے وہ ایک اور انٹیلیجنس رکھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم چونکہ ان کو اپنی ایجوکیشن میں صرف ان چیزوں کو پرکھتے ہیں اور ان چیزوں کو رینک کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارا چونکہ تصور یہ ہے کہ یہ ہے جو کہ ہماری انڈسٹری کے جو مینیجرز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی انڈسٹریل اور بیوروکریسی اور اس طرح کی جو جابز کے اندر جو بڑے لیول پہ لوگ جائیں گے، اس کی ضرورت یہ والی انٹیلیجنسز ہیں، وچ اگین از کوائٹ کویسچنیبل، سیریسلی اٹ از ویری کویسچنیبل۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ ایک آدمی ریزیلینٹ ہے یا ایک آدمی زیادہ ٹینشن لے سکتا ہے، زیادہ سٹریس لے سکتا ہے، اٹ ڈز ناٹ نیسیسیٹیٹ کہ وہ اصل میں ریشنل بھی ہوگا اتنا ہی، ٹھیک ہے جی، یا وہ اتنا ہی لنگوسٹک انٹیلیجنس بھی رکھتا ہوگا، بہت زیادہ کام کا آدمی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ انسان کی یہ ساری صلاحیتیں خدا کی دی ہوئی ہیں اور ان سب کو ویلیو کرنا ہے۔ اصل میں ہم چونکہ ہماری سوسائٹی میں ایجوکیشن کے ذریعے سے ان کی ویلیوز میں ڈفرینسز ہیں، یعنی ایک انٹیلیجنس کو زیادہ ویلیو کیا جاتا ہے اور ایک کو کم کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے انٹیلیجنس۔ انٹیلیجنس ایک چیز نہیں ہے۔ اور ایک اور میں بات عرض کرنا چاہوں گا جی کہ یہ جو باتیں ابھی علی نے بھی فرمائی، میں نے بھی گزارش کی کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کے سوالات رکھیں۔ اس کے علاوہ یو کین ٹاک اباؤٹ یور ایکسپیرینسز ایز ویل۔ ایک چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اپنے تجربات، اور اس میں ہم 2 منٹ سے زیادہ کا ٹائم بھی دے دیں میرا خیال ہے، کیونکہ کئی دفعہ وہ تھوڑا سا ڈیٹیل ہو جاتی ہے۔ وہ ایکسپیرینسز وہ کہ جس میں یو اوور کیم این ایشو، ٹھیک ہے جی، اور وہ آپ کا اگر پروسیس شیئر کریں تو وہ دوسروں کے لیے مددگار ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ یہ جو گفتگویں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جی۔ عبدالرؤف آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر میرا کوشچن میں نے پچھلے سیشن میں کیا تھا، اسی سے متعلق ہی ہے، یعنی ایسی سچویشنز جس میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کو زندگی میں ایسے اساتذہ ملے، تو ایسے انسیڈنٹس ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں جو ایک کوئنسیڈنٹ سا فیل ہوتا ہے، اور وہ اس کو یہ سمجھنا بڑا آسان ہے، اس کو اللہ کی طرف ریفر کرنا بڑا ایزی ہے، لیکن جہاں پہ کوئی ریسپانسیبل ہوتا ہے اس سچویشن کا، خود یا کوئی اور، کسی سچویشن کا خود ذمہ دار ہے یا کوئی اور ہے، وہاں پہ اللہ کی طرف ریفر کرنے میں یعنی بالکل ایک اپوزٹ چیز محسوس ہوتی ہے۔ میں نے جیسے لاسٹ ٹائم اگزامپل دی تھی، اگر میں ایگزام میں فیل ہوتا ہوں اور اس کو میں اللہ کی طرف سے سمجھوں گا تو بس اللہ کی طرف سے سمجھوں گا کہ بس ہو گیا ہے، لیکن اس کو میں اپنی طرف ریفر کروں گا تو پھر اس کے کریکٹیو میئرز لوں گا۔
اور ایک ڈفرینٹ اسی طرح کوئی اور اگر ریسپانسبل ہے تو آپ نے یہ لاسٹ ٹائم فرمایا تھا کہ وہ ذمہ داری اپنی جگہ رہے گی اور یہ سچویشن اللہ کی طرف سے ہے، یہ اپنی طرف سے یہ اپنی جگہ رہے گی، لیکن یہ بالکل اپوزٹ محسوس ہوتی ہے کہ اور اس کا جو ریسپانس ہوگا اس کے بعد اس میں بھی بالکل اپوزٹ ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے سمجھیں گے تو کچھ اور ریسپانس ہوگا، اگر وہ کسی کی طرف سے سمجھیں گے تو پھر اس کے حساب سے کریکٹو میئرز ہوں گے۔ رائٹ. یہ میرا کنفیوژن ہے سر۔ دیکھیے یہ آپ نے اس میں 2 مثالیں ایسی دے دی ہیں. یہ ایک مثال جو ہے وہ تو یعنی 2 چیزیں ایسی کہہ دی ہیں کہ جس کو الگ الگ ہمیں دیکھنا پڑے گا. یعنی جو مثال ہے آپ کی وہ ہے کہ میں نے امتحان کی تیاری نہیں کی. اگر میں نے امتحان کی تیاری نہیں کی تو اور میں فیل ہو گیا ہوں تو کیا یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا اس چیز کا؟ تو مجھے حیرت ہوئی مثال کے طور پر، کیا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں گا؟ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، مطلب اگر ایسا تھا تو دس وڈ بی اے لیسن. یہ وہ اس طرح کی مثال ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض چیزوں میں جو اختیار دیا ہے اس میں ایفرٹ کی ذمہ داری دی ہے، اور بعض چیزوں کے ریزلٹس اس ایفرٹ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. یعنی اب آپ اس طرح سے سمجھیے، ایک آدمی نے بہت محنت کی. میں یہ جب سول سروسز اکیڈمی یہاں پہ واگا پہ جا کے پڑھایا کرتا تھا تو جو ادھر آتے تھے نا کامن ٹریننگ پروگرام پہ لوگ، تو ان سے میں یہ سوال پوچھا کرتا تھا کہ ڈو یو ریئلی تھنک، آپ واقعی دل میں سوچ ذرا جھانک کے دیکھیں اور یہ بتائیں کہ ور یو پیپل ہو آر سٹنگ اوور ہیئر، ور یو ریئلی دا موسٹ ہارڈ ورکنگ آف دا لاٹ ان پاکستان؟ ٹھیک ہے جی. یعنی کیا یہ لازم ہے کہ جس نے پوری تیاری کی اس کا رزلٹ نکل ہی آئے گا لازماً؟ یعنی وہ رزلٹ جو وہ چاہتا ہے وہ نکل ہی آئے گا. یہ جو ایسپیکٹ ہے، یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جس طرح میں نے گزارش کی تھی، کچھ چیزیں نیسسری کنڈیشنز ہیں اور کچھ چیزیں سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں اس میں دیر از آلویز این ایلیمنٹ آف چانس کہ اللہ تعالیٰ کیا نتائج نکالے گا. وہ نتائج لازم نہیں کہ آپ کی محنت سے نکل ہی آئیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک تو اس کو سمجھ لیں، آپ کو لیسنز دیں گی، بہت سارے واقعات لیسنز دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی نکالتے ہیں وہ نتائج تاکہ آپ کو لیسن میں نے. اور ایک آدمی اگر لیسن لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. وہ ساری مطلب پھر اب وہ جب نیکسٹ ٹائم امتحان بغیر تیاری کے دے گا اور فیل ہو جائے گا تو ہی شوڈ بی کوائٹ کمفرٹیبل کہ یہی میرا مقصد تھا. دیٹ از وائی آئی ٹک دا ٹیسٹ بیکاز آئی ڈڈ ناٹ پریپیئر فار اٹ. یعنی وہ جو ایسپیکٹ ہے نا کہ جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے اس میں. ایک کسان نے اگر بیج نہیں بویا ڈالا، اس میں کھاد نہیں ڈالی، پانی نہیں دیا، اور پھر وہ یہ توقع رکھ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں پھل پھول نکل آئیں گے، تو یہ اصل میں اس کی وہ جو خدا کی طرف سے نیسسری کنڈیشن ہے وہی پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. اگرچہ وہ سفیشینٹ کنڈیشن نہیں ہے. سفیشینٹ کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ گارنٹی ہو گئی ہے اب کہ یہ لازماً نکل آئے گا. تو میں اصل میں اس حوالے سے، یعنی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تم اٹھ کے پانی پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت ہم سے سلب کر سکتا ہے کہ یہ جو تم پیاس بجھا رہے ہو یہ نہیں بجھنے دوں گا، آج بجھنے ہی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، پی لو، پھٹ جائے گا تمہارا پیٹ لیکن پیاس نہیں بجھے گی. یہ ایسپیکٹ ہو جاتا ہے. یہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ دوسروں کی ذمہ داری ہے، تو دوسروں کے ذریعے سے جو ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ تک کیوں پہنچ رہا ہے؟ اصل میں یہ بات اس کو بہت غور سے سمجھنا ہے. یعنی مثال کے طور پر یہاں پر ڈاکٹرز ہاسپٹل کے باہر بڑا لمبا انہوں نے احتجاج بھی کیا. مجھے یاد ہے آج سے کچھ برس پہلے کی بات ہے، پرابلی 6-7 ایئرس اگو، جس وقت ایک بچی کو غلط انجیکشنز دے دیے گئے اور وہ فوت ہو گئی. تو اب ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اوپر بڑا احتجاج ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. دے شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل، بہت بری طرح سے ان پہ فائن ہونے چاہیے. لیکن یہ بچی کیوں مری ہے؟ وائی ناٹ سم ادر چائلڈ؟ یعنی یہ جو فیصلہ ہے کہ ایک غلطی کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا، یہ بھی خدا کی بانٹ ہوتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ یعنی غلطیاں تو بہت ساری ہو. ایک آدمی بڑا کیئرلیس ڈرائیور ہے، 6-7 سال سے کیئرلیس ڈرائیونگ کر رہا ہے، لیکن آج ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ آج کیوں ہوا ہے؟ یہ خدا کی بانٹ ہے. کیئرلیس ڈرائیور کو پکڑ کے تو جو بھی سزا دینی ہے سزا دے، اور دینی چاہیے. دس از واٹ وی آر ریسپانسبل فار. کیئرلیس ڈاکٹرز ہیں، کیئرلیس ڈرائیورز ہیں، ان کو سزائیں ملنی چاہیے.
یعنی یہی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی مر گیا تو یہ میں نے جان لی ہے تو اب چھوڑ دو، کسی نے قتل کیا تو کر دو. نہیں، قاتل کی سزا موت ہے، لیکن جو قتل ہوا ہے وہ مر نہیں سکتا جب تک کہ خدا نے فیصلہ نہیں کیا ہوا. یعنی یوں سمجھ لیجئے، میں جو کچھ کر رہا ہوں ایز ایوری انڈیویجول ان دس ورلڈ، ایوری انڈیویجول ان دس ورلڈ، میں اپنی بات صرف نہیں کر رہا، ہر انسان جو اس دنیا میں کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. لیکن جو کچھ اس کے کرنے کا نتیجہ دوسرے تک پہنچ رہا ہے، میرے تک مثال کے طور پر آپ کی کسی عمل کا نتیجہ جب پہنچتا ہے تو وہ خدا کی اجازت سے پہنچتا ہے، آپ ذمہ دار ہیں اس کے. لیکن میرے عمل کا آپ کے عمل کا نتیجہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا. یہ ہے جو اصل میں کنفیوژن پیدا کر دیتی ہے چیز. یعنی the thing is that God will not allow anything to reach me even if it is done by some criminal or some great man، کہ جو اللہ تعالیٰ ابھی نہیں پہنچنے دینا چاہتا، اس کی ذمہ داری اس کا عمل ہے، اور میرے ساتھ جو اس کے نتائج پہنچ رہے ہیں یہ میری فیٹ ہے. جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنی تھی. سر ہم لوگ 3 بہن بھائی ہیں. آئی ایم دا مڈل چائلڈ. تو ہم تینوں کو بڑا کرنے میں دیر واز اے لاٹ آف ڈسپیرٹی پہ بیسیکلی والدہ کی طرف سے. تو ایک ریزینٹمنٹ سی ہوتی تھی مجھے، اور اس وقت میرا جو سروائیول موڈ تھا نا وہ ہاں جی کہنے کا تھا، ہر بات پہ کہہ دیا. اور سر مجھے اللہ تعالیٰ کی حکمت اب سمجھ آئی اس پہ کہ جب ابا کی ڈیتھ کے بعد امی میرے پاس آ گئیں، اور she was not a very easy person to live with. تو سر کیونکہ وہ جو اللہ میاں نے ٹریننگ کی تھی نا، اس نے مجھے اب اتنا ہیلپ کیا کہ جو بھی وہ بات کرتی تھی میں کہتی تھی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور وہ جو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے اف بھی نہیں کرنی ہے، تو اٹ ریئلی ہیلپ می. اور پھر مجھے اللہ میاں کی حکمت پراپرلی سمجھ آئی کہ وہ ٹریننگ شاید اس وقت کے لیے اللہ میاں دے رہے تھے. یہ کبھی کبھی تو یہ سمجھ میں آ جائے گی جی. ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے، لیکن یقین کریں آپ کہ دے ول بی سو مینی ادر تھنگس جو اس کی وجہ سے ہوئی ہوں گی. آپ کی زندگی، آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں بنا دیا، یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ آپ اس کو دیکھ پائیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کیا کچھ ہوا ہوگا، آپ کے بہن بھائیوں پہ کیا فرق پڑا ہوگا اس سے. ٹھیک ہے نا جی. ٹوٹلی کمپلیٹلی will remain unknown to us till the day of judgment. کہ اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا اقدام جو ہے وہ اس سے کس کس چیز پہ فرق پڑا ہوگا. We can never fathom that. Never. جی طاہرہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم سر. علیکم السلام. سر جیسے آپ نے ابھی یہ ہاسپٹل کی بات کی نا، میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہاسپٹل کا ہی بیسڈ ہے. تو اس میں میرے سامنے کچھ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوئے جہاں پر کچھ جونیئر ڈاکٹر سے وائل ڈوئنگ دا پروسیجر کیس خراب ہو گیا، اینڈ پھر اس کے علاوہ 1-2 پیشنٹس کی ڈیتھس بھی ہو گئیں. تو اس میں جو ہے ہمیں ایز ٹیم بلایا گیا. ہاسپٹل نے یہ بات کہی کہ دیٹ یو ہیو ٹو کم اینڈ کور اٹ اپ. چلے جہاں تک سرجری کی بات تھی تو ہم لوگوں نے تو ہیلپ کر دیا اس چیز کو کہ جو چیز بگڑ گئی تھی. لیکن کہیں نہ کہیں میرے اندر جو ہے وہ یہ چیز، بیکاز آفٹر اوپننگ دا پیشنٹ آئی کوڈ سی دیٹ واٹ ہیز گون رانگ ایکچولی، اینڈ کہ ڈاکٹر نے کتنی زیادہ جو ہے لاپرواہی کی ہے. سو لیکن اب ہاسپٹل کا رول یہ ہے کہ آپ کو اس کو کور کرنا ہے، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ کہ ہاسپٹل پہ کیس ہو جائے یا نام خراب ہو جائے. تو میری ان ساری چیزوں میں لے کر جو ہے بہت زیادہ آرگیومنٹس رہی، اینڈ مجھے ہر بار جو ہے بس وہ یہی کہہ دیا گیا کہ ڈونٹ ایکٹ اسمارٹ، اینڈ یو ڈونٹ ہیو ایکسپیرئنس ایٹ دا مومنٹ ان ساری چیزوں کا. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک، سو پلیز جسٹ بی کوائٹ اینڈ لیو. سو آل دیز تھنگس لائک آئی واز سینگ آل دیز تھنگس، اور میرے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع ہوتی چلی گئیں سم ہاؤ. اینڈ فائنلی مجھے اس پروفیشن سے ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی، بیکاز میں نے یہ ایسے ایک نہیں، میں نے کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں. اینڈ پھر اس کے بعد سر مجھے نا اب ایسے فیل ہوتا ہے کہ مجھے فیلئر سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے،
کوئی مجھے انکار کر دے کسی بات سے، مجھے اس سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے. اینڈ دین آئی فیل دیٹ اگر میری بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اگر اس کے اندر لاجک بھی ہے، یا تو میں پھر ایسا سوچنا شروع ہو گئی ہوں کہ لاجک ہے میری بات میں اور سامنے والا یہ بول رہا ہے کہ نہیں تمہاری بات میں شاید لاجک نہیں ہے. تو سر لیبلنگ سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے. سر آئی انڈرسٹینڈ، میں نے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے دیٹ اوکے آئی ایم ناٹ ویری انٹیلیجنٹ، آل رائٹ آئی ایم ویری لکی. لیکن اس کی وجہ سے جو ہے جو میرے اندر چیز پیدا ہو گئی ہے کہ میں نے سچویشنس کو ہینڈل کرنا چھوڑ دیا ہے. واٹ آئی ڈو از بیکاز میں نے اپنا ایک اوپینین بنا لیا ہے کہ میں اگر کسی چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش بھی کروں گی تو اس کا رزلٹ جو ہے ان دی اینڈ از گوئنگ ٹو بی ہاربل اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی، میری کسی بھی چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. سو اٹس بیٹر when they don't want to, like it is a whole mafia, and when they are trying to do something, let them do. And I mean میرے لیے اس وقت یہ بہتر ہے that leave that place. سر میں وہ جگہ کیا میں وہ ملک ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہوں وہاں سے، اور سر میں سال میں 2-3 مرتبہ ایسے کر لیتی ہوں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب میں وہ جگہ چھوڑ کے چلی جاؤں یا وہ ملک چھوڑ کے چلی جاؤں، اس کے بعد جا کر جو میں نئی چیزیں کرتی ہوں سر میں اس میں ونڈرس کرنا شروع کر دیتی ہوں. اینڈ I like I feel at that time I feel that yes میں یہ سب کچھ کر پا رہی ہوں، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک ورک پلیس کے اندر یا جہاں پر مجھے کوئی چیز ایک رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے، کیا میرے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ میں اس چیز کو ایکسپلین کر پاؤں؟ تو اس کی وجہ سے سر مجھے ایسے لگ رہا ہے میرے اندر بہت زیادہ ڈس آرڈرز ہو گئے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو نو دیٹ واٹ ٹو ڈو. دیکھیں یہ جو اسپیکٹ ہے نا، اس میں آپ کوشش کریں ایک تو اس کو بالکل، یعنی ابھی آپ نے جتنی ساری بات کی ہے اور ایسے ہی ہو سکتا تھا، اس کو آپ نے جنرل بات کی ہے، میک اٹ پریسائز. یہ واقعہ ہے، مجھے اس طرح کرنا چاہیے، دس از واٹ از میکنگ یو فیل انکمفرٹیبل، دس از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اینڈ یو کانٹ ڈو اٹ. فار انسٹنس ہمارے یہاں یہ جو بات ہے، پورے کے پورا سسٹم جو ہے سب کانٹیننٹ کا جس طرح کا ہو چکا ہوا ہے، اس میں پیپل جنرلی دے ہیو دس نیک آف سیئنگ کہ پرائم منسٹر کرپٹ ہے، یا اوپر کا جو بندہ ہے یا جو ہیڈ تھا اس انسٹیٹیوشن کا یہ کرپٹ تھا. کبھی بھی کرپشن اکیلے بندے کی نہیں ہو سکتی. کرپشن اصل میں سب کی ہوتی ہے، پورے کے پوری ٹیم کی ہوتی ہے، یعنی پوری ٹیم اس میں انوالو ہوتی ہے، اور اس ٹیم کا ایک ممبر میں بھی ہوں. اور میرا چپ رہنا جو ہے وہ بھی ایک کویسچنیبل چیز ہے. میں کیوں چپ رہتا ہوں؟ میں چپ اس لیے رہتا ہوں کیونکہ the threatened اور the dreaded cost is too high for me to pay. مجھے فیملی نے بہت زیادہ اسے ڈرا دیا ہے، مجھے اپنے آپ سے یا لوگوں نے بہت زیادہ ڈرا دیا ہے، اور میں وہ پے نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے جو ایک انسٹیٹیوشن میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں اس کرپشن کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو پیدا ہو رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہمارا پورا کا پورا سسٹم بیٹھتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ ایسپیکٹ ہے جس کو کہ ہمیں سامنے رکھنا ہے. اینڈ وی شوڈ بی ویری کیئرفل اینڈ ویری کانشیس آف دا رول دیٹ وی آر پلئنگ ان دس ہول سسٹم. یعنی مجھے اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہونا ہے کہ میں اس پورے سسٹم میں کیا رول پلے کر رہا ہوں، اور میری کیا ذمہ داری بنتی ہے. اب وہ ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے آپ، لیٹ سے آپ کے لیے جب یہ آپ نے ڈٹرمن کر لیا کہ یہ ہو رہا ہے، تو وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی. وہ جو پوری نہیں ہو رہی ہے نا جی، وہاں پر کچھ سائیکولوجیکل بیریئرز ہوتے ہیں، اینڈ دوز وی کین ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ، ایون اف ناٹ اوور کم امیجیٹلی، ایٹ لیسٹ وی کین انڈرسٹینڈ. وہ جب انڈرسٹینڈنگ ہے، دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو کریکٹنگ اٹ. تو اس میں اگر آپ زیادہ پریسائز کر لیں مثالیں کہ میں یہ دس از دا چینج دیٹ آئی وانٹ ٹو برنگ ان مائی لائف، اینڈ I find it difficult. مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے لیکن میں کر نہیں پا رہی. مثال کے طور پر مجھے اس موقع پر سچ بولنا چاہیے لیکن میں بول نہیں پا رہی. تو اب اس چیز کو ہم تھوڑا سا ڈیپلی اینالائز کر کے وی کین ڈسکور کہ واٹ آر دا فیئرز، ڈیپ روٹیڈ انڈر لائنگ فیئرز، واٹ از اٹ دیٹ یو آر یور سیلف پروٹیکٹنگ. ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے صرف، لیکن اس ڈر کے پیچھے کچھ بلیفس ہوتے ہیں. وہ جو بلیفس ہیں ہم ان کو انکور کر لیں جب، تو پھر کچھ بلیفس کو ہم ان ڈیو ٹائم وی کین اوور کم دیم. یہ ہمارے وہ بلیفس ہوتے ہیں جو ہمیں بچپن سے
اپنے انٹریکشن سے ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ وہ بلیفس نہیں ہوتے جو صرف لاجیکلی ہم نے بنائے ہیں کہ دیکھیں یہ کائنات ہے, یہ ہماری زندگی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے سارے کریچرز ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں, تو اس سے لگتا ہے کہ ایک خدا ہے جس نے کہ یہ بنایا ہے, لگتا ہے, اور پھر خدا کی وحی آئی ہے اور پھر اس سے پتہ چل گیا. یہ اس طرح کے بلیفس نہیں ہیں. یہ بلیفس اس طرح کے ہیں کہ میں نے مثال کے طور پر اپنے گھر میں والدہ سے یہ کہا کہ آپ نے ابھی اس سے جو کان سے یہ کہا ہے کہ یہ کپڑا مجھے پیچھے 10 روپے کا گز مل رہا ہے, تو یہ تو وہ ٹھیک بات نہیں کی ہے آپ نے, وہاں پہ تو 12 روپے گز مل رہا تھا, تو اور اس پر ڈانٹ پڑ گئی ہے. تو بلیف اس سے ایک ڈیولپ ہو جائے گا میرا. وہ کیا ڈیولپ ہو جائے گا کہ بڑوں کو کریکٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اگر بڑوں کو کریکٹ کریں تو ہیوملیٹ کر دیتے ہیں. یہ میرا بلیف ڈیولپ ہو جائے گا فار انسٹنس. تو یہ بلیف جو ہے اٹ از ناٹ سم تھنگ جو کہ ریلیجس بلیف ہے, لیکن میرے ایکشنز میں وہ میرے ریلیجس بلیف سے زیادہ گائیڈنگ پرنسپل بن جائے گا, کیونکہ میری سب کانشیس کا حصہ بن جاتا ہے وہ. سو لیٹ اس ٹرائی ٹو انکور دوز, اور اس کے لیے ایک ہم ایکسرسائز کر لیں گے انشاءاللہ, اینڈ وی کین ٹیک دیٹ اپ, اور ایک ایک بلیف کو انکور کر لیں پہلے. ونس دیٹ از ڈن انشاءاللہ دین وی کین آلسو چینج دیم, اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ. جی عدنان, آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. اچھا سر, میرا کوشچن تھوڑا سا سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ لینز آف فیتھ کے اوپر, اب یہ ہم ایک جب آپ بیان کر رہے ہیں اس کو, تو ہم مائنڈ میں ایک پکچر ہمارے بن رہی ہوتی ہے, یعنی کہ ہم ایک جب تھاٹ کو سن رہے ہیں تو ایک مائنڈ میں پکچر بنا رہے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو پکچر ہماری انڈیویجولی بنتی ہے, کیا یہ موسٹلی لوگوں کی آلموسٹ سملر ہی بنتی ہے یا ڈفرنٹ فارم ہوتی ہے؟ کوشچن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسا کئی بار لگتا ہے, جیسے مثال دوں اور ایک ایڈ بھی کر دوں, جیسے اپنے ایکسپیرینس کی بات کی کہ فار ایگزامپل مجھے اپنی بہت ارلی لائف میں نے یہ بات کو ڈیو ٹو سم ایکسپیرینس یہ سمجھ لیا تھا کہ ایکشنز اور ریزلٹس جو ہیں وہ بالکل ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہیں, مطلب اسٹارٹنگ فرام ایگزام ڈیز ایز ویل. تو یہ میرے مائنڈ میں تو کلیئر تھا, مگر جب کبھی یہ میں بات بیان کرتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے میں بیان کر رہا ہوں یہ ویسے پرسیو نہیں ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے بچے ہیں اور لڑکے ہیں تو وہ کبھی 2 گھنٹے کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اس وقت تو یہ ریئلائز نہیں کیا تھا, لیکن اب یہ ریئلائزیشن بہت آتی ہے کہ میں جب ایک بات بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پانی کی طرح صاف ہے یہ پکچر, میں اس کو دیکھ رہا ہوں نیلا آسمان اور اس کے اندر یہ بادل کا ٹکڑا اور سب کچھ, لیکن جو سن رہا ہے بندہ وہ یہ پکچر نہیں بنا رہا, اس لیے وہ یہ آڈیو نہیں کر رہا. تو کیا یہ ٹھیک بات ہے اس طرح سے؟ بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ اگر یہ ٹھیک ہے, سوری میں بات کروں تو پھر یہ لینس آف فیتھ, تو یہ لینس آف فیتھ میں جب ایکسپلین کروں گا کسی اور کو, مجھے جیسے سمجھ آ رہا ہے تو کیا دوسرا شاید اس کو مانے گا ہی نہیں, کیونکہ تو اس کی تو پکچر ہی ڈفرنٹ بن رہی ہے. میں نے اپنی بات کمپلیٹ کر لیا, کنٹینیو پلیز. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے, اور اس کو ہم کر کے اگر ٹائم ملے گا تو اس کو کریں گے, وہ یہ کہ یہ جو ساری بات ہوئی ہے اس کو آپ سمجھے کیا ہے, اس کو تھوڑا سا شیئر کر دیں. ٹھیک ہے, ونس یو انڈرسٹینڈ دیٹ, کیونکہ دیکھیے اس میں جو چیز انوالوڈ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے جو انسیڈنٹ دیکھا ہے, یہ جو چیز ایکسپیرینس کی ہے وہ ایک ہی ہے. میں نے اپنی نظر سے دیکھا ہے, آپ نے اپنی نظر سے دیکھا ہے. اس وجہ سے کنسٹرکشنز اگر یہ دونوں بات مان بھی لیں کہ ہمیں لینز آف فیتھ سے اپروچ کرنا چاہیے, تو دونوں کے ماننے کے باوجود بھی دونوں کی کنسٹرکشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ایکسپیرینس ہی ڈفرینٹ کیا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک وہ جو میں نے مثال دی تھی کہ ایک واقعہ ہوا ہے, واقعہ ایک ہی ہوا ہے, لیکن وہاں پہ جو موجود 4 لوگ ہیں ان کی پوزیشنیں ڈفرینٹ ہیں, وہ اپنی اپنی پوزیشن سے اس واقعے کو دیکھیں گے. ایک ادھر ریسرچر ہے جو کہ صرف نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہ یہاں پر آج کتنے کینسر پیشنٹس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. ایک پیشنٹ ہے, ایک نرس ہے, ایک ڈاکٹر ہے, اور ایک اس کا پیشنٹ کا اٹینڈنٹ ہے. اور نرس نے آ کر تو یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اٹ از کنفرم دیٹ یو ہیو کینسر. ٹھیک ہے, پیشنٹ کی فیلنگ اس سے بالکل اور ہوگی, پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کی بالکل اور ہوگی, ڈاکٹر کی بالکل اور ہوگی, ریسرچر کی بالکل اور ہوگی. واقعہ ایک ہی ہوا ہے لیکن ہم تو ان کی پوزیشنز ڈفرینٹ ہیں اس کو دیکھنے کی.
یہ آپ ہر چیز میں دیکھیں گے. مثال کے طور پر کسی کو خوشی ملی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ احساس آپ کے اندر لازماً اس طرح نہیں پیدا ہوگا جس طرح اس کے اپنے اندر پیدا ہوگا. یا آپ کو جو خوشی مل رہی ہے یا جو آپ کی زندگی کی ہارڈ شپ ہے وہ دوسرا اس طرح سے نہیں اپریشیٹ کر، بیکاز وہ پوزیشن ڈفرینٹ ہے. تو لہٰذا اس کو تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری پرسیپشنز، یہ جس چیز کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا، یہی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے چیزوں کی وہ ڈفرینس ہوتی ہے. وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے انڈرسٹینڈنگ میں جو ڈفرینس ہے اس کو ہم تھرو ایکسچینج، تھرو ڈائلاگ بہتر کر سکتے ہیں. ختم نہیں کر سکتے، بہتر کر سکتے ہیں. اور دونوں کے ڈفرینسز کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. بوتھ آف اس کین اپریشیٹ ایچ ادرز ڈفرینسز اف وی ٹرولی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو اپنے ڈفرینسز والے جو لوگ آپ سے ڈفر کرتے ہیں ان کو یہ جگہ دیں کہ وہ آپ سے آ کے اپنی پوری بات کر سکتے ہوں. جب آپ یہ جگہ دے دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی انڈرسٹینڈ whether they gain anything or not is not important. ظاہر ہے کہ مجھے تو اپنے لحاظ سے دیکھ رہا ہے نا، جو چیز میں اچیو کروں گا وہ یہ کہ میں اس کے پرسپیکٹیو کو سمجھنے لگ پڑوں گا. تو اس ایسپیکٹ کو اگر میں ایڈ کر لوں اپنی باتوں میں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ڈفرینسز ہیں وہ ہم اپریشیٹ کر سکیں گے. فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، میری بات مکمل ہو گئی تھی. تھینک یو سر. دانش شکر ہے جی. آئی واز فیلنگ ویری گلٹی. میں سوچ رہا تھا میں علی سے ریکویسٹ کیسے کروں کہ وہ تو میں نے انٹرجیکٹ کیا تھا. بہت شکریہ جی، تھینک یو جی. جی روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم، خیریت سے؟ سر جی الحمدللہ. سر آپ کی کلاسز جب سے لیے تو یہ چیز تو بہت اچھے سے جیسے سمجھ آ گئی کہ اپنی اصلاح کرنی ہے، اوروں کو نہیں دیکھنا، اپنی اصلاح کرنی ہے. تو مجھے شروع میں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میں اسے کس طرح جانوں نا. تو مطلب ڈیپ ڈاؤن نہیں جا سکتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ جیسے دوسروں کی برائیاں یا خرابیاں جو بھی ہیں وہ فوراً نظر آ جاتی تھی کہ یہ چیز غلط ہے، یہ انہوں نے غلط کیا، یہ اس نے صحیح نہیں کیا، اس طرح کرنا چاہیے تھا. پھر میں نے یہ سیکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ چیز میرے اندر بھی ہے. تو پھر اس طرح دیکھنا شروع کیا. تو پھر سمجھ آنے لگے آہستہ آہستہ کہ ہاں یہ اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے سکھا رہے ہیں، میں بھی تو ایسا ہی کرتی ہوں اس سچویشن میں، یا کبھی میں نے ایسا کیا ریفلیکٹ کرتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگے. پھر اس کو کوشش کی ٹھیک کرنے کی. لیکن جب یہ میں نے اس طرح سوچا تو پھر یہ ہوا کہ اب بہت زیادہ مجھے دوسروں کی بہت جلدی فوراً سے جیسے نظر آنے لگی کہ یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے. تو اب مجھے اس پہ تھوڑا فکر مند ہونے لگی کہ میں دوسروں کے اس میں اتنی زیادہ کیوں پھر کر رہی ہوں. تو اس کے لیے کوئی اور طریقہ ہے؟ اپنی اصلاح تو ہو رہی ہے لیکن جب یہ اس پوائنٹ سے دیکھ رہی تھی تو اب بہت زیادہ کچھ ایسا ہونے لگا. ایک تو یہ کہ جو بھی دوسرا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا ضرور کریں اور کوشش کریں کہ اس کے ایکشنز کو ایک اچھی انٹرپریٹیشن دے دیں. یعنی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. اس کی کوشش کر کے دیکھیں. مے بی دس پرسن از ناٹ اویئر آف دس ابھی، اور اگر یہ اویئر ہو جائے تو شاید اس کو، میں مثال دے رہا ہوں صرف، کہ یعنی اس کو اچھی انٹرپریٹیشن دینے کی کوشش کریں کہ شاید یہ اس وقت مشکل میں تھا، شاید اس کو سمجھ نہیں آیا. لیکن یہ کہ اس کو یہ جو بات ہے نا کہ میں نے دوسرے کے بارے میں ایک رائے بنا لی، اس میں سلو ہو جائیں. اس میں بہت زیادہ گنجائش دینے لگ پڑیں کہ دوسرا جو کچھ کر رہا ہے اس کے پاس کوئی وجہ ہے اس کی کرنے کی. یعنی ہی ہیز پرابلی ناٹ بین ایکسپوز ٹو دس، اور مے بی ہی تھنکس دس از رائٹ، یا اس کی یہ کنڈیشننگ ہوئی ہے، یا وہ ابھی یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ کر سکے. اور ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا جی، ہمارا جتنا تعلق گہرا ہوتا جائے گا ہمارا اتنا ہی انفلوئنس بہتر ہوتا جائے گا. یعنی جب آپ خود سوچیے نا، یعنی جس کے بارے میں آپ کا ٹرسٹ کا لیول نہ ہو اچھا، وہ آپ کے سے کوئی بات کرے گا تو یو وونٹ بی ویری اوپن ٹو دیٹ سجیشن. ٹھیک ہے. تو میں نے اصل میں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کہ جو آپ کے خیال میں ابھی ان میں یہ پرابلم ہے، کوئی پرابلم ہے، ان کے ساتھ تعلق کو اس جگہ پہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی بات ان کے لیے اہم ہو جائے. اور اگر وہ ہو گئی
تو کیا خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان کے لیے بہتری کا راستہ پیدا کر دے. یعنی کوشش یہ کرنی ہے، انڈرسٹینڈنگ یہ رکھنی ہے کہ ہم یہ کریں، ٹھیک معاملہ کریں. میں یہ دیکھوں کہ جو چیز مجھے اس میں دکھ رہی ہے وہ میرے اندر کہاں کہاں پائی جاتی ہے، کدھر کدھر پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فوکس اپنے اوپر واپس لانے کی کوشش کرنی ہے. لیکن جدھر آپ کو لگتا ہے الٹیمیٹلی کہ نہیں یہ ایسا تو نہیں ہو رہا، تو پھر یہ کوشش کریں کہ اس کو ری انٹرپریٹ کریں. پھر یہ دیکھیں کہ میں اس کے ساتھ ہاؤ کین آئی ہیلپ دس پرسن. یہ اپنی زندگی کا جو لوگ اس کا موقع رکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کا یہ مقصد سا بنا لیں کہ جب میں کوئی چیز دیکھوں گی تو میں نے اس کو محبت سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، دوسروں کو وہ زبردستی اصلاح نہیں کروا دینی کہ نہیں تم آئندہ یہ کرو. ٹھیک ہے، میں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے. اینڈ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی زندگی میں بڑی برکت پیدا کرے گا اور بہت بہتریاں پیدا کر دے گا. لیکن فرسٹ پوائنٹ شوڈ آلویز بی کہ جو غلطی مجھے دوسرے میں نظر آ رہی ہے وہ میرے اندر کہاں کہاں پائی جاتی ہے، اس طرف فوکس کرنا شروع کر دیں. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ پہ جب بھی کوئی آزمائش یہ آتی ہے تو مجھے ایک اس چیز کا بڑا ڈر رہتا ہے کہ میں کہیں ناشکری نہ کر لوں، حتیٰ کہ میں اس کو بڑا پازیٹیو کرتی ہوں اور نعمتیں دیکھتی ہوں. تو لیکن اس چیز کا ڈر جو ہے نا میرے اندر بہت زیادہ رہتا ہے کہ کہیں میں کوئی غلط بات نہ کہہ دوں، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یا اس کو میں کس طرح اوور کم کروں. مجھے یہ مطلب کافی پریشان کرتی ہے چیز. کیوں اوور کم کرنا چاہتی ہیں آپ؟ یہ خوش قسمتی نہیں ہے یہ؟ سر بڑا پھر مجھے بہت ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں ایک دعا مانگ رہی ہوں جو اگر نہیں پوری ہو رہی تو مجھے وہ دعا مانگتے ہوئے بھی کئی دفعہ ڈر لگتا ہے کہ جہاں اللہ اتنی پوری کر رہا ہے تو کہیں میں ضد تو نہیں کر رہی ہے دعا مانگ مانگ کے اللہ سے. نہیں، آپ اس چیز کا اظہار بھی کر دیں، اور ہر دعا کے لیے میں یہ بہت زور سے ریکمینڈ کروں گا کہ دعائے استخارہ کو اپنی عادت بنا لیں کہ پروردگار یہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں، اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے اس دنیا آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو یہ مجھے دے دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر نہیں بہتر ہے تو پھر اس کو میرے دل سے دور کر دے. لیکن جب تک دل سے دور نہ ہو تو پوری جذبے سے دعا مانگیں. یعنی کئی چیزیں آپ کو ملنی تب ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. کئی چیزیں آپ کو دعاؤں اور اس کے لیے محنت کر کے ہی ملنی ہے، تو کریں اس کی، اور اس پر اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر دیا تو میرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر نہیں دیا تو پھر میری دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا دل بھی اس پر مطمئن کر دے. آخری درجے پر چلے جائیں. دیکھیں یہ جو استخارہ ہے نا، اس کے بارے میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کچھ ہوگا جس سے مجھے کوئی اشارہ مل جائے، نہیں، اشارہ آپ اشارے کی تلاش نہ کریں، اشارے کا ویٹ نہ کریں. آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی پوری کوشش کریں. لیکن جب دروازے بند ہو جائیں تو یہ اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا. جب دروازے پورے بند ہو جائیں یعنی اب گنجائش ختم ہو گئی ہے، جو چیز آپ کو چاہیے، جو چیز آپ کی ضرورت ہے، وہ تو دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی دعا کیا کرتے تھے. کہا ہے نا حضرت عائشہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جوتی کے تسمے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یہ مجھے مل جائے. تو اس چیز کے لیے ہمیشہ بہت زیادہ دعا کریں. یعنی یہ جو دعا ہے نا، یہ اصل میں کیا بتاتی ہے مجھے کہ، اور اس طرح کی چیزوں کی دعا کہ پروردگار پانی پینے لگا ہوں، پیاس بجھا دیں. روز بجھتی ہے لیکن اگر یہ دعا کرنے لگ پڑوں تو what will it do to me? It will make me more conscious of the fact کہ میری ہر ضرورت صرف خدا کے پورا کرنے سے پوری ہوگی. جو چیزیں میں روز کر رہا ہوں، یہ سانس جو روز لے رہا ہوں، یہ رفع حاجت جو روز کر رہا ہوں، یہ جس دن خدا ذرا سا ایک ملی میٹر ادھر سے ادھر کر دے کوئی چیز، بس ختم ہو گیا معاملہ، امبیلنس ہو گیا، جس کے نتیجے میں ناؤ آئی ایم ان ٹیریبل پین فار انسٹنس، اور in a deep torture. تو یہ مجھے بچایا وہ اس نے ابھی تک. تو اس کے لیے دعا کرنا بڑی اچھی بات ہے، بٹ ڈونٹ لوز ہارٹ. اس طرح نہ سوچیں کہ یہ اگر پوری نہیں ہو رہی تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے وقت طے کیا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے پوری نہ ہو. آپ کا یہ جو خوف ہے اس کو کبھی بھی اس جگہ پہ نہ آنے دیں، اور ہمیشہ اس چیز کی شکر گزاری پیدا کریں. خوف کو اس چیز پہ کبھی نہ آنے دیں کہ جس کے نتیجے میں وہ آپ کے لیے ڈریڈ بن جائے، آپ کو
فریز کر دے، آپ کو کام نہ کرنے دے، لیکن یہ ہر لمحہ اس چیز کے بارے میں بی آن گارڈ کہ کہیں میں ناشکری تو نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ سے بار بار شکر ادا کرنا ہے. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں. میں وٹ کین آئی ڈو، ہاؤ کین آئی ہیلپ سمبڈی. میں اپنے ٹائم کے، اپنے ریسورسز جو مجھے اس سے ملے ہوئے ہیں، میں کس طرح سے اس طرح سے دے سکتا ہوں لوگوں کو کہ جس کے نتیجے میں ان کی زندگیوں میں کچھ کنٹریبیوشن ہو جائے. ایوری ڈے آپ یقین کریں، جو میری ایک دعا ہوتی ہے کہ میں اپنی اور کسی کی زندگی میں آج کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکوں، کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکوں. مجھے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے اور وہ میرے لیے اس کا اجر لکھ لے آخرت کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے تو یہ جو خوف ہوتا ہے نا جی، بڑی اچھی چیز ہے. فیئر از سم تھنگ ویری گڈ. اٹ سیمز یعنی کہ ہم اس کو تھوڑا سا، اگر یہ اوور ویلمنگ فیئر نہ ہو جائے تو یہ بڑی اچھی چیز اس لحاظ سے ہے انسان کو اس چیز سے آگاہ کر دیتی ہے کہ یہ چیزیں بچنے کی ہیں، ان سے بچنا ہے. ورنہ اگر میں نہیں بچ رہا تو وہی بات ہے جو ابھی شروع میں انہوں نے عبدالرؤف صاحب نے سوال کیا تھا کہ ایک بچے نے محنت نہیں کی، فیل ہو گیا، تو اگلی دفعہ بھی محنت نہیں کی تو پھر تو اس کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے نا، کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا ریزلٹ انشاءاللہ. اس میں موئی صاحب اگر ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں میں، جو بہن نے بھی جس طرح کا معاملہ ریز کیا نا، وہ شاید ایک کمزوری یہ میں نے دیکھی تھی کہ میں انسان کی جگہ، بندے کی جگہ، رب کی جگہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتا، اور وہ کیونکہ ہم کبھی کر نہیں سکتے تو وہ ہمیں ایسی شش و پنج میں ڈال دیتی ہے چیز. اس کی دوسری مثال مجھے اس سے بھی احساس ہوا کہ ایک بچہ میرا ایسا ہے کہ جو ہر چیز پوچھ لیتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے بابا نے منع کر دینا، لیکن وہ پوچھ ضرور لیتے ہیں احتیاطاً کہ شاید موقع مل ہی جائے، چاہے جانے دیں آج. اور ایک بچہ ذرا سینسیٹیو ہے تو وہ بہت ساری چیزیں اس بیچارے کو ایسی اس لیے بھی نہیں ملتی کہ اس نے پوچھا ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے ایکچولی اس سے کہا کہ بیٹا آپ پیرنٹ نہ بنا کریں، ڈونٹ میک ڈیسیژنز آن مائی بہاف، آپ آ کے پوچھ لیا کریں، مناسب لگے گا میں آپ کو ضرور الاؤ کروں گا، نہیں لگے گا تو وہ دونوں کی نیت بہت اچھی ہے، لیکن وہ جب اپنی جگہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو خود ہی نقصان اٹھاتے ہیں. آئی تھنک ہمیں بھی شاید اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ وہی رب ہے، اسی کے دامن پکڑنا ہے، ضد بھی کرنی ہے اسی سے کرنی ہے، اور غلط چیز بھی مانگنی تو اسی سے مانگنی ہے، وہ اصلاح کرنی ہوگی وہ کر دے گا. بالکل صحیح ہے. اس پر وہ استخارہ تو عام عادت بنا لیں جی. اور ایک چیز اور جی، یہ جو ہے نا لینز آف فیتھ، اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل ڈال دیا ہے اپنی سائٹ پہ moizamjad.com پہ. اگر آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا، فرسٹ پیج پہ ہی ہے، وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا جی. آپ کو ادھر یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بھی انگلش لینگویج میں مل جائے گی، جو ہم نے اینڈ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریفلیکشن کی ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک دس اناؤنسمنٹ جی. اور اگر فرسٹ پیج پہ نہ ہو، آپ کل دیکھیں تو جسٹ گو ٹو دا سرچ اینڈ وہ سرچ کر لیں لینز آف فیتھ. وہ سرچ کا وہ بٹن دبا کے تو اس کو سرچ کر لیں لینز آف فیتھ، تو وہ آپ کو مل جائے گا، ورنہ آپ کو خام کا ایک لمبا چوڑا لنک بھیجنا پڑے گا. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابھی آپ نے ریفلیکشن کی اسائنمنٹ تو نہیں دی تھی، لیکن جو پچھلی دفعہ آپ نے بات چیت کی تھی اس میں آپ یہی ریمائنڈر تھا کہ ہمیں یہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بھی ہماری لائف میں سچویشن ہیں اس میں اللہ کا کنٹرول ہے، اور پھر لیکن ہماری فریڈم کبھی ختم نہیں ہوتی کہ ہم چوز کریں خیر و شر کے بیچ میں. تو میں نے اس پہ جب سوچ رہی تھی تو پھر دوبارہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں جو بھی حالات آئے وہ اللہ کے اذن سے آئے، اور اچھے بھی برے بھی، لیکن خاص طور پہ جو مشکل حالات تھے اس میں پھر مجھے واضح طور پر اللہ کا ہاتھ نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ پریورٹی نظر آئی ان کنورسیشن کا بھی ان میں ہاتھ ہے کہ مجھے کلیئرٹی ملی کہ اللہ تعالیٰ کی پریورٹی یہی ہے کہ وہ میری مدد کر رہے ہیں کہ میں ایلیویٹ کرنے کی کوشش کروں اپنے آپ کو مورلی. تو اب میں کلیئرلی دیکھ رہی ہوں کہ جو مورلی ساؤنڈ چوائسیز کر پا رہی ہوں، ایک عام زندگی کی ہم خواتین کی مثال ہے، غیبت بہت ہے ہمارے میں، ہر جگہ پر فیملیز میں یہ کامن پرابلم ہے. تو پہلے میں اس کو برا سمجھتی تھی لیکن میں بولتی نہیں تھی کوئی پریکٹیکل اسٹیپ. ناؤ آئی فائنڈ انف کریج ان مائی سیلف
کہ میں جہاں پہ میں بول سکتی ہوں، جہاں میرا انفلوئنس، میرے رشتے ایسے ہیں جیسے میرے دوست ہیں، بچے ہیں، شوہر ہیں، تو وہاں تو آرام سے کمیونیکیٹ کرنے کی کریج آ گئی ہے کہ نہیں یار میں نے غیبت نہیں کرنی، کوئی اور بات کرنی۔ اور جہاں میرا ایسا ہے جہاں رسپیکٹ ہے، میرے سے بڑی ہیں، میری امی ہیں یا کوئی ایسے چچا ہیں، تو یا تو میں یوں بات کو آرام سے کہ اب مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ کریج اور کنسیڈریشن کے بیچ میں رہ کر بات چیت کرنی ہے، لیکن چوائس وہ کرنی ہے۔ تو اس میں اس ریفلیکشن سے مجھے لگا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ حالات دیے اور تو نے پھر مجھے یہ مدد کی، میں نے چوز کیا، اور اب مجھے تو نے یہ کریج دی ہے کہ میں معاملات میں زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شکر ہے اللہ کا جی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہوتی ہے جی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو اپنی عادت بنا لیں، بیکاز دس از، یہ ایک سیریس بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے کوشش کرنی ہے، اور یہ میں آصف صاحب کے کام کو اس لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، اس کو ایک آن گوئنگ کانورسیشن بنائیں، سو دیٹ اٹ بیکمز سیکنڈ ہیبٹ فار یو، نو میٹر ویئر یو آر، ود ہوم یو آر، یو کین clearly remember that I have to see life through the lens of faith. Otherwise, it will start, deteriorating. ہم دوسری کانورسیشن میں الجھ جاتے ہیں، کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ مان پڑھ کے پھر مندمل ہی ہو جاتی ہیں۔ جی ہم آخری 2 منٹ میں انٹر ہو گئے، رافعہ آپ میوٹ کر دیجیے پلیز۔ السلام علیکم موئی صاحب۔ موئی صاحب، نے دیکھا کہ آپ بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ فیئر از اے ویری گڈ تھنگ، بٹ مجھے یہ فیل کرتا ہے کہ کبھی کبھی فیئر پیرالائزز یو۔ تو آپ جب کہتے ہیں کہ ڈرنا چاہیے، تو ڈرنے کا بھی ایک ایکسٹینٹ ہوتا ہے کہ آپ ہر کام کے لیے بھی اتنا فیئر آپ میں پڑ جائے کہ آپ سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ کچھ بھی نہ کریں۔ اس کا بھی کوئی حل ہوگا؟ آئی جسٹ فیل پیرالائزڈ، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی فیئر ہے۔ تو یس، فیئر از رائٹ، بٹ آئی جسٹ گیٹ دا فیلنگ دیٹ ایک انکریجمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ فیئر آف واٹ؟ فیئر آف دا رانگ تھنگس، بٹ اف یو کانسٹنٹلی آر افریڈ آف سیئنگ سم تھنگ، تو پھر تو کوئی لائف میں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ مثلاً آپ اسی کو مثال دیجیے گا کہ مثلاً کس چیز کا فیئر ہے آپ کے اندر؟ نہیں دیکھیں جی، ابھی جو ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ رائٹ، یہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے تو آپ ڈرتے رہتے ہیں، بٹ اب دنیا میں بھی تو آپ کو کچھ تو کام کرنے چاہیے، کچھ تو بولنا چاہیے، کچھ اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، رائٹ، اور رائٹ۔ maybe I'm making a mistake, but I personally feel that this constant fear کہ جی کچھ نہ کہیں، کچھ نہ بولیں، کوئی کرٹیسائز نہ کریں کسی کو، تو یہ تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر آپ کچھ بھی نہ کریں۔ نہیں، میں نے تو جس بات کے جواب میں کہا ہے اسی کانٹیکسٹ میں رکھیں اس بات کو۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہر ایک سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر موقع پر ڈرتے ہی رہنا چاہیے، نہیں، میں نے تو اللہ سے ڈرنے کی بات کی ہے۔ نوشابہ نے بھی جو بات کی ہے وہ اللہ سے ڈرنے کی بات کی ہے، وہ یہ تو نہیں کی کہ میں صبح اٹھتی ہوں تو ڈر رہی ہوتی ہوں کہیں کوئی ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی نہ ہو جائے، یہ نہیں بات کر رہی وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہے، اسی کا جواب دیا ہے۔ اور وہ فیئر اس لیے اچھی چیز ہے کیونکہ فیئر آپ کو یہ بتا دیتی ہے، جب آپ خدا کے حوالے سے فیئرفل ہوتے ہیں، ہر حال میں بتا دیتی ہے کہ میں کس چیز سے بچوں۔ اب وہ جو بات ہے نا، یہ جو فیئر کا یہ میسج ہے، یہ میرے لیے سیلف پروٹیکٹیو میسج ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ میسج، اس کی وجہ سے میں سروائیو کر پاتا ہوں۔ یعنی مجھے اس سے بچنا چاہیے کہ میں اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالوں، یہ فیئر ہے جو بچا دیتا ہے۔ مجھے اس چیز سے بچنا چاہیے کہ میں ناجائز خطرہ اپنے اوپر مول لے لوں، لیکن جب وہ فیئر اوور ویلم کر جائے مجھے، جب وہ فیئر اس جگہ پہ کھڑا کر دے کہ میں فریز ہو گیا ہوں، تو پھر اصل میں وہ پرسیپشن کی غلطی ہے، فیئر کی غلطی نہیں ہے۔ فیئر آپ کی پرسیپشن سے پیدا ہو رہا ہے، پرسیپشن سے، آپ کے مینٹل ماڈل سے، آپ کی تھاٹ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تھاٹس کی غلطی ہے۔ اٹ از ناٹ a mistake in the emotion or an imbalance in the emotion. Whatever you are thinking is creating the emotion. Whatever you're doing, I mean, آپ کے کانسیپٹس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ کانسیپٹس کب ٹھیک ہوں گے؟ جب آپ اوپنلی دوسرے کی بات سنیں گے،
ٹھیک ہے، جو سمجھا رہا ہے اس کی بات سنیں، بجائے اس کے کہ وہ بول رہا ہے اور آپ اپنے جواب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں میں نے اب اگلا سوال یہ کرنا ہے. اس طرح نہ کریں، بات کو سنیں. یہ سوالات کا بہت ٹائم مل جائے گا، زندگی بھر پوچھتے رہیں گے، لیکن بات کو جتنی بات ہوئی ہے اس کو سمجھ کے آگے پھر چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وی ول اوور کم دوز. دیکھیں یہ ان کو کہتے ہیں ان لاجیکل فیئرز، ان کو ان لاجیکلی سمجھتے ہوئے ختم کر دیں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے وہ ریئل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے لیے ان لاجیکل ہیں. ان کے اوپر انالیسس کریں گے، فیئر کو ختم نہیں کریں گے، پرسیپشنز کو ٹھیک کریں گے، مینٹل ماڈلز کو ٹھیک کریں گے، ان کی آپ کی تھاٹس کو ٹھیک کریں گے. فیئر آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. فیئر کو میں نے پیدا نہیں کیا. جی بہت بہت شکریہ موئی صاحب، آج کا وقت ہمارا ختم ہو گیا. بہت شکریہ سب کا، اور میری ریکویسٹ فالو کرنے کا بھی. جو ہینڈ ریزڈ ہے ہمارے پاس ہم نے وہ نوٹ کر لیے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان کو ہم پہلے موقع دیتے ہیں. تھینک یو جی، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.